अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। स्टोरीज तीन है और तीनों स्टोरीज अपनी जगह पर निहायत इंपॉर्टेंट है। पहली स्टोरी का ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा से है, जिन्होंने एक कादियानी शहरी को जमानत दी है। जमानत के इस फैसले को मुल्क में कादियानियत के फरोग के मुतरादिफ गर्दाना जा रहा है और मजहबी सेगमेंट्स, खासतौर पर रिलीजियस सेगमेंट्स की तरफ से इस पर खूब एहतजाज किया जा रहा है। एज आई स्पीक कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शाया की है और इस वीडियो के अंदर ये बताया है कि वो इस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में जाएंगे और ये फैसला मगरबी ताकतों के ईमा पर किया गया है। जब तक न कटमरू ख्वाजा बदहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, काबिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमा नामुकम्मल नहीं, सब कुछ नामुकम्मल है। अगर आप भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ही इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, जान निसार करते हैं, जान निछावर करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस मैसेज को मैसेज तक जरूर पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच के दिए गए फैसले के बखिए उधेड़ने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि मुल्क में कादियानियत के फरोग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किन इंटरनेशनल पावर्स के जेर साया ये तमाम तर मामला चल रहे हैं और पर्टिकुलरली इस केस का इस कादियानियत के फरोग से क्या ताल्लुक है, हकाइक क्या है। हमारा मकसद है हकाइक से पर्दा चाक करना, असल जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने बयान करना और तफसील के साथ बयान करना। तो सबसे पहले तो जो फैक्चुअल डेटा है, इस केस का जो फैसला है, वो तफसील के साथ मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो पॉलिटिकल डोमेन से है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन अब बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता राब्ता हो रहा है और बिलवास्ता राब्ते के अंदर दो इंटरनेशनल कंट्रीज शामिल हैं। ये दो ममालिक कौन से हैं और इनके जरिए से, इस चैनल के जरिए से इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है, और ये शिकवा जवाब शिकवा की सूरत जारी है। फिर एक इंपॉर्टेंट मैसेज मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया को दिया गया है और ताकतवर हलकों की जानिब से दिया गया है और इमरान खान अब मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट होने जा रहे हैं। इस स्टोरी को भी आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने एक कादियानी शहरी की जमानत मंजूर कर ली है। यह जमानत का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया। इस पे दो रुकनी बेंच बना। जस्टिस काजी फायद ईसा इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली मौजूद थी। अब कादियानी शहरी के सुप्रीम कोर्ट जमानत केस के हकायक असल में हैं क्या, यानी इस शहरी ने सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू किया तो हुआ क्या, असल में इस पे कब मुकदमा दर्ज हुआ, कब फर्द जुर्म आयद हुई, कब जमानत खारिज हुई। मैं आपको बता दूं कि इस पर जो कवानीन लागू हुए, यानी जिन दफात को शामिल किया गया इसके अगेंस्ट जो केस बनाया गया, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की सेक्शन 295 बी थी और 298 इसके अंदर शामिल की गई। अब ये 295 और 298 क्या थी, और खास तौर पे पंजाब हॉली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट की सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 9 इसको भी शामिल किया गया। अच्छा, इस शहरी के ऊपर 6 दिसंबर 2022 को एफआईआर का इंदराज होता है और इस पर इल्जाम यह लगता है कि इसने कादियानी मजहब की मशहूर तफसीर सगीर की तकसीम की है। यानी ये जो तफसीर है, जो कादियानियों की मशहूर किताब है जिसको वो कुरान पाक का दर्जा देते हैं, इस कादियानी शहरी ने इस किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तकसीम किया है। इसके ऊपर ये बुनियादी इल्जाम जो एफआईआर के अंदर इस पे इल्जाम आयद किया गया वो ये था कि इसने तफसीर सगीर तकसीम की है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि कादियानी जो अपने मजहब को फरोग देते हैं ना, वो असल में पहले तो मुसलमान बनकर मेल मुलाकातें करते हैं और अपने आप को मुसलमान और इस्लामियत का लिबादा ओढ़कर बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, यानी अपने मजहब का फरोग जो है उनकी बुनियादी तरजीह होती है, उसकी तरवीज करना तरजीह होती है, लेकिन लोगों को यह बताया जाता है, प्रिटेंड किया जाता है कि जैसे वो मुसलमान है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पर 3 इल्जाम लगे तफसीर सगीर की तकसीम से। पहला इल्जाम क्या था
کہ پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت آپ نے تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، آپ پہ جو ہے وہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے. یعنی پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کی سیکشن 7 اور 9 وہ کہتے ہیں، یعنی اس میں اس کے تحت آپ کوئی اس طرح کی کتاب تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ ہے یہ ایسا کرنے سے منع کرتا ہے. تو پہلا تو آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی. نمبر 2 یہ کہ 295B کے تحت اس پہ توہین قرآن کا الزام لگا کہ قرآن پاک کی توہین کی ہے. یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا قرآن پاک انہوں نے بنایا ہوا ہے معاذ اللہ پیرلل، تو آپ نے قرآن پاک کی توہین کی ہے. نمبر 3 اس کے اندر جو الزام لگا وہ یہ کہ 295C کے تحت قادیانی مذہب والا جو ہے اگر خود کو مسلمان ظاہر کرے، یعنی قادیانیت کے فروغ کے لیے آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں. تو 3 الزامات ہو گئے. پہلا الزام یہ لگا کہ آپ نے تفسیر صغیر تقسیم کی ہے. دوسرا الزام یہ لگا کہ آپ نے توہین قرآن پاک کی ہے. تیسرا الزام یہ لگا کہ آپ نے قادیانیت کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے. اچھا، اب ان الزامات کے تحت جو FIR 6 دسمبر 2022 کو درج ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے جناب 7 جنوری 2023 کو. یعنی ان الزامات کے تحت 7 جنوری 2023 کو اس کی گرفتاری ہوتی ہے، جس کے بعد یہ شہری سیشن کورٹ سے رجوع کرتا ہے اور پھر ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے، اور بالترتیب 10 جون اور 27 نومبر کو، یعنی 10 جون کو ایڈیشنل سیشن جج ان کی ضمانت کو خارج کرتا ہے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ ان کی ضمانت کو خارج کرتا ہے 27 نومبر کو. ٹھیک، اور پھر یہ معاملہ الٹیمیٹلی سپیریئر کورٹ میں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں 2 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل بنتا ہے. اچھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے درخواست گزار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ضمانت بعد از گرفتاری، یعنی ایک تو سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا تھا نا کہ جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے یہ بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، کیونکہ نچلی کورٹس نے اس ضمانت کی درخواست کو مسترد کیا ہوا تھا. اب سپریم کورٹ کو سب سے پہلے تو ضمانت دینی تھی. ٹھیک، اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جو جرائم اس کے اندر خاص طور پہ جو سیکشنز لگائی گئی ہیں اس کے اندر وہ ان کو حذف کیا جائے. کچھ چیزیں اضافی لگا دی گئی ہیں، ان کا اس کیس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں بنتا ہے. ٹھیک، تو وکیل صاحب نے اس کے اندر یہ کہا کہ 2019 میں تقسیم کا الزام لگا، یعنی جو FIR لانچ ہوئی 2022 میں اس کے اندر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 2019 کے اندر یہ تفسیر صغیر تقسیم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2019 میں یہ تقسیم ہوئی ہے، اور 2000 جو ہے وہ جبکہ پابندی جو ہے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی جس کے تحت سزا بنی کہ تفسیر صغیر آپ تقسیم نہیں کر سکتے، وہ ایکٹ بنا 2021 کے اندر. یعنی اس ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہوئی وہ 2021 میں ہوئی، جبکہ کتاب 2019 میں تقسیم کی گئی. تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 12 یہ کہتا ہے کہ جس وقت جرم کا ارتکاب ہوا ہو اور اس وقت جرم کی تعریف ابھی نہ ہوئی ہو، یعنی اس وقت وہ جرم باقاعدہ طور پر ابھی ایکٹ اس قانون نہ بنا ہو، قانون کی عدم موجودگی میں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آئین کا آرٹیکل 12 تحفظ فراہم کرتا ہے. ایسے میں آپ سزا نہیں دے سکتے، قانون ہوگا تو سزا ہوگی. نمبر 1. دوسرا یہ کہا کہ باقی 2 الزام نہ FIR میں ہیں اور نہ ہی چالان کے اندر ہیں. یہ جو 295B والا ہے اور 295C والا جو الزام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نہ تو FIR کے اندر تھے اور نہ ہی چالان کے اندر تھے. تو یہ الزامات کہاں سے آ گئے؟ یعنی نہ تو استغاثہ نے کیا، نہ FIR کے اندر یہ الزام لگایا گیا کہ توہین قرآن ہوئی ہے، اور نہ یہ کہ مسلمان بن کے قادیانیت کا فروغ دیا ہے. تو اس لحاظ سے وکیل کے اس مقدمے کو سن لیا گیا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا اور ضمانت بھی مل گئی. ضمانت اس لیے ملی، انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ جرم ہوا بھی تھا تو اس کی سزا 6 مہینے ہے، جبکہ جو ملزم ہے وہ آلریڈی 13 مہینے سے اندر ہے، تو اپنی جو طے کردہ میعاد ہے اس سے دگنی سزا یہ پا چکا ہے. تو اس لیے ضمانت تو اب ہر صورت بنتی ہی بنتی ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت دے دی اور باقی جو 2 دفعات شامل کی گئی تھی ان کو آزاد کر دیا، اور اس میں قرآن پاک کی جو مختلف سورہ ہیں ان کے حوالے دیے گئے. پہلے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 256 ہے غالباً، اس کا حوالہ دیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 40 مینشن کی گئی، اور سورہ یونس آیت نمبر 99 مینشن کی گئی. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے نا اور اس میں یہ کہ دین کے اندر کہیں سختی لا اکراہ فی الدین والا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو رکھا گیا. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس قادیانی شہری کو ان بیسس کے اوپر یہ سزا
معاف کی گئی ہے یا ضمانت دی گئی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جذباتی لگاؤ ہے کورٹس کے اندر ججز پہ وہ حاوی نہیں ہونا چاہیے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے۔ تو یہ ڈیٹیلز ہیں، یہ میں نے تمام کا ڈیٹیل آرڈر آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اور پڑھ کر سنا دیا ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قانون اپنی جگہ پر ہے، ظاہر ہے ہمارا جذباتی لگاؤ اس ہستی کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے، قانون اگر میں دیکھتا ہوں تو قانون کے مطابق یہ فیصلہ درست ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جس انداز میں قادیانیت کا فروغ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے گھنونی چالیں یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ کسی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے گرد و نواح میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی کے اندر جس خاموشی کے ساتھ یہ ناسور پھیل رہا ہے نا، اس کو آہنی ہاتھوں سے روکنے کی ضرورت ہے اور روکنا پڑے گا۔ اس میں کہیں پر بھی کسی جگہ بریدنگ سپیس دینے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میں اس پہ کیٹیگوریکلی اپنا موقف رکھتا ہوں۔ ٹھیک، دوسری امپورٹنٹ چیز پولیٹیکل ہے، اور پولیٹیکل ڈومین کے اندر نواز شریف صاحب جو خاصے ناراض تھے، ان کی ناراضی ابھی بھی دور نہیں ہو پا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بالواسطہ اپنی ناراضی کا اظہار کیا، جس میں دو دوست ممالک کو استعمال کیا گیا ہے، ایک چین ہے اور ایک سعودی عربیہ ہے۔ اس کے تھرو اسٹیبلشمنٹ سے یہ شکوہ کیا گیا ہے کہ جتنی سیٹیں ہماری بنتی تھی اتنی سیٹیں ہمیں نہیں دی گئی، اور جواب شکوہ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھ کے لگاؤ کیا، پیار کیا، آپ کے کیسز معاف کیے، آپ کو لیول پیئنگ یا پوری کی پوری فیلڈ آپ کو دے دی، لیکن آپ اس کو نہ کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور آپ نے عمران خان کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر ڈیجیٹل میڈیا نیریٹو بیان نہیں کیا۔ ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ سندھ نہ جائیں، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ بلوچستان نہ جائیں، ہم نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ آپ ملتان میں جلسہ نہ کریں، ہم نے آپ کو نہیں کہا تھا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنے احسانات گنوا رہی اور بتا رہی ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ ساڈی گل ہو گئی اور اس کے بعد آپ لمبی تان کے سو گئے، آپ نے اس اپرچونٹی کو جو ہم نے آپ کو دی، آپ نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جواباً کرارا جواب دے دیا ہے اور آگے کے لیے خبردار بھی کر دیا ہے، اور خاص طور پہ واقفان حال یہ بتا رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب سے متعلق بھی خبردار کر دیا ہے کہ آپ کی وہ جو اطلاعات والے معاملے کو دیکھتی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، اور اپنے آپ کو آج کل ڈیپٹی چیف منسٹر کے روپ میں بھی دیکھ رہی ہیں پنجاب میں، تو ان سے ذرا بچ کے رہیں، انہوں نے پہلے ہی بہت کباڑا کر دیا ہے، اب مزید آپ شاید اس کباڑا کرانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، سیدھی سادی بات۔ دوسرا جو تیسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو لے کر اب سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور میں آپ کو ارلیئر ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ڈٹے ہوئے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ڈیل کو دھتکار رہے ہیں، ان سے متعلق خبر یہ ہے کہ میڈیا، مین سٹریم میڈیا ہاؤسز کو انسٹرکشنز اب جانا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو تھوڑا سا عمران خان کی حق میں بات ہو رہی تھی یا اس کو دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے لوگوں کی تقریریں دکھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مکمل طور پر اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے، اور آنے والے دنوں میں 9 مئی کا کیس جو ہے عمران خان کے اگینسٹ، اس کا شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو واسق کوئیم عباسی کا سٹیٹمنٹ ہے اور پھر صداقت علی عباسی کا ایز این اپروور سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے عمران خان کو ایک آخری راؤنڈ میں، آخری جو ہے حلے میں ڈرانے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ایک اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل ایرینا میں ایک چینج کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، جو خان بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مزید 4-5 مہینے صبر کرنے پر اکتفا کرے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، ولاگ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر مزید سٹوریز لے کر حاضر ہوں گے، لیکن میں جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔